वो एक खौफजदा शाम थी। पूरी रात का चांद सूरज गुरूब होते ही निकल आया था। अब्दाल के घर में चांद बेरी के दरख्त की ओट से एक रोशन थाल के माने नजर आ रहा था। बड़ा असेबी सा मंजर था ये, और ये मंजर अब्दाल के घर में ही नहीं पूरे गांव पर फैला हुआ था। मजार शरीफ के सब गली कूचों में एक दहशत सी सनसनाती महसूस होती थी। सिर्फ 3 दिन पहले इसी गांव में वो वाक़या रोनुमा हुआ था जिसमें अजीबुल खलकत शख्स ने राह चलती लड़कियों पर हमला किया था और खुर्शीद नामी एक लड़की बेहोश होकर गिर गई थी। वो अभी तक बेहोश थी और गाहे बगाहे हैजान बकने लगती थी। कल रात अचानक उस लड़की के नाक मुंह से खून जारी हो गया था। मेरे ख्याल में यह किसी उलट पुलट दवा का असर था जो लड़की को खिलाई गई थी। बहरहाल उस वाक़े के सबब दहशतज़दा लोगों की दहशत में कई गुना इजाफा हो गया और वो उसे हवाई चीज़ों की रेशा दवानी करार दे रहे थे। मुझे यकीन था कि अगर बख्शू के साथ कोई खास वाक़या पेश नहीं आया तो वो अब तक इसी गांव के आसपास कहीं मौजूद होगा। मैं और अब्दाल आज से पहर बख्शू की ही तलाश में मासी आयशा के बाग से रवाना हुए थे और 2-3 मील कच्चे पर तांगे का सबर आजमा सफ़र करके मज़ार शरीफ पहुंचे थे। एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया था। हमारी रवानगी से कबल मासी आयशा को अपने कुत्ते की मौत का इल्म हो गया था। वो बहुत रोई चीखी चिल्लाई थी, मगर अब क्या हो सकता था। अब्दाल की माँ और भाभी सिक्का बंद देहाती औरतें थीं। वो फसक्कड़े मारकर हमारे करीबी चारपाइयों पर बैठी थीं और बाकायदा हुक्का नौशी भी कर रही थीं। यूं तो दोनों बातूनी थीं, लेकिन अब्दाल की माँ की जुबान तो कैंची की तरह चलती थी। 10-15 मिनट में उसने पूरे इलाके की ताज़ा तरीन खबरें हमारे गोश गुजार कर दी। यूं तो ये सारी खबरें दिलचस्प थीं और उनका ताल्लुक किसी न किसी तौर मौजूदा पुरस्रार हालात से ही था, लेकिन एक खबर उनमें ख़ास तौर पर मेरी दिलचस्पी का बायस बनी। अब्दाल की माँ ने बताया, बेटा तुम लोग शहरी हो, तुम्हें ये बातें अजीब लगती होंगी, लेकिन हम देहातों में बसने वाले भूत प्रेत अपनी आंखों से देखते रहते हैं। दर्जनों मरतबा तो मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से जिन्नात देखे हैं। अल्लाह बख्शे, अब्दाल के अब्बा तो हर साल जिनों के मेले पर जाते थे पीर सादका शरीफ के साथ। खैर ये सब बातें तो पुरानी हैं। बंदा सोचे पता नहीं इनमें क्या सा झूठ मिल चुका है, मगर जो बिल्कुल ताज़ी बात है ना, इसको कोई नहीं झुठला सकता। ये हमारी गली में 8-10 घर छोड़कर रशीद लोहार का घर है। उसकी बेटी सईदा रोज अपनी आंखों से जिन देखती है और 2-2 घंटे इसके पास बैठती है। जब जिन उससे मिलने जाता है तो सब घर वाले कोठे पर चले जाते हैं और वो अकेली कमरे में बैठी रहती है जिन के साथ। मजाल है किसी की जो कोई पर भी मार जाए वहां। मैंने वजाहत तलब नजरों से अब्दाल की तरफ देखा। उसके चेहरे पर तजब्जब के आसार नजर आ रहे थे, जैसे माँ की बात पर यकीन रखता भी है और नहीं भी। कहने लगा, हाँ ये बात तो है भाई साहब, सारे गांव में मशहूर हो गया है कि लड़की के पास जिन आता है। लोग कहते हैं ये वही जिन है जिसने जुमरात को इंसानी शक्ल में लड़कियों पर हल्ला बोला था, लेकिन वो जिन तो अच्छा भला गोश्त पोस्ट का इंसान था। तुम इसे देख चुके हो और मैं बाकायदा इस पर गोली चला चुका हूँ। अरे बेटा ये सब तुम्हारी भूल है, तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है। हवाई चीजों को कोई गोली नहीं लग सकती। कभी किसी ने मारी है? अल्लाह से तौबा करो, तुम दोनों के दिमाग में फतूर है। जादू, जिन और जंतर मंतर ये सब चीजें बरहक हैं। मैंने कहा, हम इन्हें तो गलत नहीं कह रहे, लेकिन जो कुछ अपनी आंखों से देखा इसे कैसे झुठलाते हैं। अब्दाल की माँ बड़बड़ाती हुई उठ बैठी और हमारी बेहरा रवि पर लानत भेजती हुई दूसरे कमरे में चली गई। अब्दाल सर खुजाते हुए बोला, कहते हैं जी राई हो तो पहाड़ बनता है। हो सकता है कि इस मामले में भी राई का छोटा मोटा दाना मौजूद हो। पूरे गांव में ये बात फैल गई है कि लड़की के पास जिन आ रहा है। शाम के बाद मुकर्ररा वक्त पर सब घर वाले घर की छत पर चले जाते हैं और लड़की नीचे कमरे में बंद हो जाती है। बंद कमरे के अंदर से जिन के बोलने की आवाजें आती हैं। कभी वो उर्दू बोलता है और कभी अरबी। कभी ऐसी जुबान में बात करने लगता है जो किसी की समझ में नहीं आती। भाई ऐसे आलिम फाजिल जिन से तो जरूर मुलाकात करनी चाहिए। अब्दाल घड़ी देखते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो फिर अभी चलते हैं रशीद लोहार की तरफ। मेरा ख्याल है यही वो टाइम है जब जिन साहब तशरीफ लाते हैं। हम दोनों उठ खड़े हुए। गली में तारीकी और खामोशी थी। हम पैदल ही मतलूबा मकान की तरफ चल दिए। इन दूर उफ्तादा देहात के लोग बहुत ही सादा दिल और तोहम परस्त थे। रही गई सही कसर उन आमिलों और फकीरों ने पूरी कर दी थी जो माल बनाने के चक्कर में उल्टी सीधी अफवाहें हाँक रहे थे। मेरा जहन रशीद लोहार की लड़की और उसके पास आने वाले जिन में उलझा हुआ था। अब्दाल ने बताया था जिनके आने के वक्त घर वाले छत पर चले जाते हैं और लड़की अकेले कमरे में बंद हो जाती थी। यूं महसूस होता था कि दाल में कुछ काला है। मुझे मशहूर लोक किस्से हीर रांझा का वाक़या याद आ गया। बकौल वारिस शाह, शादी के बाद हीर ने सांप से डस जाने का बहाना किया था और इसकी नंद सैती ने रांझे को जोगी के रूप में देखा था और हीर के साथ कमरे में बंद कर दिया था।
اہل خانہ باہر بیٹھے رہے کہ جوگی ہیر کا زہر نکال رہا ہے، اور جوگی صاحب ہیر کو ہی نکال کر لے گئے تھے۔ یہ بھی کوئی اسی قسم کا چکر معلوم ہوتا تھا۔ جہاں جہالت اور تنگ نظری کا نشیب ہو، وہاں حماقت کا پانی خود بخود جمع ہو جاتا ہے، اور پھر اس پانی میں ایسے بے پیندے کے جہاز چلتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم رشید لوہار کے گھر پہنچے تو اس کی بیٹی سعیدہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ رشید سے معلوم ہوا کہ وہ اپنی ماں اور خالہ کے ساتھ جکرگاں گئی ہوئی ہے، وہاں کے پیر صاحبوں سے دم درود کریں گے۔ میں نے پوچھا، ان پیر صاحب کا نام حضرت گرو جی تو نہیں؟ رشید لوہار نے اس بات میں جواب دیا۔ میرے دماغ میں لاوا سا کھول گیا۔ یہ وہی فراڈی عامل تھا جو صرف 3 روز پہلے میرے ہاتھوں بری طرح بے عزت ہوا تھا۔ میں نے پورے گاؤں کے سامنے اس کا پول کھول دیا تھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ اسے جوتے مار کر علاقہ بدر کر دیتے، مگر انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہٹ دھرم جاہل بھی موجود تھے جو اب تک حضرت گرو کی شیطانیت پر یقین نہیں کر رہے تھے اور اس کو سراخوں پر بٹھائے ہوئے تھے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، عقل کی حد ہوتی ہے لیکن بے وقوفی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ رشید لوہار نے ہمیں خالص دودھ اور گڑ والی چسکے دار چائے پلائی۔ اس کے بعد گھر ہی کی بنی ہوئی حیدرآبادی مٹھائی سے ہماری تواضع کی گئی۔ اپنی لڑکی کی بیماری پر وہ لوگ کچھ زیادہ ہی پریشان نظر نہیں آتے تھے۔ غالباً انہیں یقین تھا کہ جلدی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے رشید لوہار سے پوچھا، تمہاری بچی پر پہلی دفعہ جن کب آیا تھا؟ اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، یہ پچھلے جمعے کی بات ہے جی، وہ کھیتوں میں گئی تھی، وہیں اس پر دورہ پڑا تھا، روتی چیختی گھر آئی تھی۔ اس نے کہا کہ اس نے سایہ دیکھا ہے۔ اس کے بعد 2 دن تو آرام سے گزرے، پھر ہر روز شام کو اس کو دورہ پڑنے لگا۔ دورے کے وقت اس کا منہ بالکل سرخ ہو جاتا اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کمرے میں چلی جاتی اور دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لیتی ہے۔ اس کے بعد کمرے میں کوئی بھاری آواز میں بولنے لگتا ہے، عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ وہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی جی۔ ابدال نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ ایک مشہور ڈاکٹر کے کمپاؤنڈر صاحب ہیں، خود بھی ڈاکٹری کرتے ہیں، آج کل اس علاقے میں اپنا کلینک کھولنے کے لیے جگہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تم جھاڑ پھونک تو کروا ہی رہے ہو، لیکن ایک مرتبہ انہیں اپنی بچی کو انہیں بھی دکھا دو۔ رشید مجھ سے بے حد مروب نظر آنے لگا۔ اس نے لجاجت سے کہا، اس وقت تو میں معافی چاہتا ہوں، کل میں خود بچی کو لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ ہم کو تو سرکار شفا چاہیے، چاہے کسی پیر فقیر کے ہاتھوں ملے یا ڈاکٹر کے ہاتھوں۔ میں نے رشید سے پوچھا کہ لڑکی جب بولتی ہے تو اس کی آواز کیسی ہوتی ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود ہی آواز بدل کر بولنے لگتی ہو؟ رشید نے کہا، وہ تو بہت بھاری آواز ہوتی ہے جی، بالکل مردانہ آواز لگتی ہے، میری بیٹی ایسی آواز کیسے نکال سکتی ہے؟ ابدال نے پوچھا، کیا تمہیں پورا بھروسہ ہے کہ جب سعیدہ کمرے میں اکیلی ہوتی ہے تو وہاں کوئی دوسرا نہیں ہوتا؟ رشید نے ناپسندیدہ نظروں سے ابدال کی طرف دیکھا، مگر اپنے لہجے کو قابو میں رکھتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے پتر ابدال، ہم اتنے اندھے نہیں ہیں، میں چھت پر سے سب کچھ دیکھتا رہتا ہوں، میری نظریں کمرے کے دروازے پر ہی لگی رہتی ہیں۔ ویسے بھی سعیدہ نیک لڑکی ہے، تم نے اسے بچپن سے دیکھا ہوا ہے، تم بتاؤ وہ کیسی ہے؟ نہیں چاچا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تجھے رواجی بات کر رہا تھا۔ میں اور ابدال رشید لوہار کے گھر سے واپس آ گئے۔ وہ رات میں نے ابدال کے گھر میں ہی گزاری۔ ابدال ایک اچھا مہمان نواز ساتھی ثابت ہوا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر مجھے اپنا بچھڑا ہوا یار صفدر یاد آنے لگتا تھا۔ اس کے بولنے اور ہنسنے کا انداز صفدر سے ملتا جلتا تھا۔ ہم نے رات بھر باتیں کی۔ اگلے روز سے پہر تک ہم رشید لوہار کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ بیٹی کو لے کر نہیں آیا۔ ہم نے سوچا شاید وہ کل والی بات سے ناراض ہو گیا ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ابدال اس کے گھر معلوم کرنے گیا تو انکشاف ہوا کہ سعیدہ ابھی تک جکرگاں سے واپس ہی نہیں آئی ہے۔ اس کی ماں بھی ادھر ہی تھی، صرف خالہ واپس آئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ حضرت گرو جی نے کہا ہے کہ مسلسل 3 دنوں تک لڑکی پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے سعیدہ اور اس کی والدہ وہیں رک گئی ہیں۔ ابدال بولا، یہ سور کا بچہ اتنی مار کھا کے بھی باز نہیں آیا، لگتا ہے بہت ہی ڈھیٹ مٹی لگی ہوئی اس کو۔ میں نے کہا، کیا خیال ہے ایک بار پھر خبر نہ لی جائے اس کی؟ دل تو بہت چاہتا ہے جی، مگر جکرگاں میں کچھ پکے پکے الو کے پٹھے بھی موجود ہیں، وہ کوے کو سفید ہی کہتے رہیں گے۔ بھائی ہم ان کی زبانیں تو پکڑ نہیں سکتے، لیکن کوے کی کچی تو مروڑ سکتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی مصروفیت نہ ہو تو چلو جکرگاں چلتے ہیں۔ مصروفیت ہو بھی تو آپ کا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں؟ ہم اسی وقت بذریعہ تانگا جکرگاں روانہ ہو گئے۔ میری نگاہ میں حضرت گرو کا مکروہ چہرہ گھوم رہا تھا اور دل میں اس کے خلاف نفرت کی آگ روشن تھی۔ راستے بھر میں سعیدہ نامی اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کا معاملہ کافی الجھا ہوا تھا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ شاید لڑکی کا کوئی یارانہ ہے اور وہ جن کا بہانہ بنا کر اپنے کسی چاہنے والے کو کمرے میں بلا لیتی ہے، یا اسی قسم کا کوئی اور چکر چلا ہوا ہے، لیکن لڑکی کے اہل خانہ سے ملنے کے بعد مجھے اپنا خیال تبدیل کرنا پڑا۔
اہل خانہ سیدھے سادے ضرور تھے لیکن اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ ان کی ناک کے عین نیچے لڑکی کوئی ایسا کھیل کھیل سکتی۔ لڑکی کا باپ تصدیق کر چکا تھا کہ بند کمرے میں لڑکی کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا۔ اس نے کہا تھا کہ گھر کا بیرونی دروازہ باہر سے مقفل کر دیا جاتا ہے اور وہ چھت پر بیٹھ کر کمرے کے دروازے پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں، اور پھر ہر شام مقررہ وقت پر لڑکی کمرے میں کیوں گھس جاتی ہے۔ ہم جگرگہ کے مضافات میں پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ افق پر سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ محسوس ہوتا تھا کہ آندھی آ رہی ہے۔ حضرت گرو جی کا ڈیرا جگرگہ سے 1.5-2 میل دور ایک چھوٹے سے ٹیلے پر واقع تھا۔ اس ٹیلے کے چاروں طرف لہلہاتے کھیت تھے۔ ڈیرے کی سفید عمارت دور سے ہی نظر آ جاتی تھی۔ یہ مختصر سی عمارت نہ تو مسجد تھی اور نہ مندر، بلکہ ان دونوں کی ملی جلی شکل تھی۔ اس عمارت کا داخلی دروازہ کسی گردوارے کے دروازے سے مشابہ تھا۔ دروازے کے اوپر بسنتی رنگ کا ایک بہت بڑا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ہم جوار کے ایک کھیت میں رک کر ڈیرے کا منظر دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر میں شام کا جھٹپٹا گہری تاریکی میں بدل گیا، پھر ڈیرے کی عمارت سمیت ہر شے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ صرف وہ چند روشنیاں منظر میں باقی رہیں جو ڈیرے کے احاطے میں روشن تھیں۔ یہ گیس لیمپس کی روشنیاں تھیں، لہٰذا بہت مدھم دکھائی دے رہی تھیں۔ نیم تیرگی میں ٹیلے سے چند مرد و زن بھی اترتے نظر آئے۔ یقیناً وہ عقیدت مند تھے جو جھاڑ پھونک کروانے کے بعد واپس جا رہے تھے۔ عبدال نے بتایا کہ وہ 1-2 دفعہ پہلے بھی اس ڈیرے پر آ چکا ہے۔ مقامی لوگ اسے حضرت کا آستانہ کہتے ہیں۔ یہاں حضرت گرو کے 4-5 چیلے ہر وقت موجود رہتے ہیں اور جمعے کی شب کو یہاں لنگر بھی پکتا ہے۔ ہماری گفتگو کے دوران ہوا تیز ہو گئی تھی۔ ڈیرے کے داخلی دروازے پر نصب جھنڈا زور زور سے پھڑپڑانے لگا۔ آنن فانن ایک تیز آندھی نے ہمیں آ لیا۔ گرد و غبار کا طوفان ہر شے کو اڑائے لیے جا رہا تھا۔ ہم ذاتی تانگے پر یہاں آئے تھے۔ عبدال کو بروقت سوجھ گئی۔ اس نے گھوڑے کو ایک درخت سے باندھ دیا، ورنہ معلوم نہیں وہ طوفان کے تھپڑ کھا کر تانگے سمیت کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ میں نے عبدال سے کہا، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے؟ کیا مطلب؟ ہم اس موسم کا فائدہ اٹھا کر ڈیرے میں گھس جاتے ہیں۔ دیکھو نا، سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا ہے۔ اس وقت کون ہمیں شناخت کرے گا؟ آپ کا خیال تو بالکل درست ہے، لیکن اندر گھسنا خطرے سے خالی نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ڈر رہا ہے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ عبدال کو اس سارے معاملے میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کرائے کا آدمی تھا اور اتنا ہی رسک لے سکتا تھا جتنا اس نے پیسے لیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ جگرگہ کی حویلی میں نے حضرت گرو کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ اب اگر وہ اپنے ڈیرے پر مجھے پہچان لیتے تو ذرا بھی رعایت نہیں کرتے۔ عین ممکن تھا کہ موقع پر ہی میرے اور عبدال کے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ عبدال چند 100 روپے کی خاطر اتنا بڑا خطرہ نہیں مول لے سکتا تھا۔ میں نے بھی اسے مجبور نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، تم یہاں تانگے گھوڑے کے پاس ٹھہرو۔ آخر کار ان کا دھیان بھی تو کسی نے رکھنا ہے۔ بس اتنا کرو کہ اپنی یہ چادر مجھے دے دو۔ اس کی بکل میرے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوگی۔ اول تو میں 1 آدھے گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر دیر ہو گئی تو تم لوٹ جانا۔ زیادہ سے زیادہ 9 بجے تک میرا انتظار کرنا۔ عبدال منمنایا، میرا تو خیال ہے جی کہ آپ کو تنتنا ڈیرے پہ نہیں جانا چاہیے۔ میں تنتنا کہاں ہوں؟ یہ دیکھو، یہ آفت کا پرکالا میرے ساتھ ہے۔ میں نے جیب سے سلم ماڈل پسٹل نکال کر اسے دکھایا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خطرہ ہو تو آپ فائر کر دیں؟ مجھے کم از کم یہ تو پتہ چل جائے گا نا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ دعا کرو کہ یہاں تک نوبت ہی نہ آئے، میں نے کہا اور چادر کی بکل مار لی جو ابھی تک عبدال کے کندھوں پر تھی۔ تیز آندھی تناور درختوں کو بار بار رکوع کی حالت میں جھکا رہی تھی۔ ہر جھونکے کے ساتھ مٹھیوں گرد آنکھوں میں اور منہ میں گھسی آ رہی تھی۔ میں نے چادر کو مضبوطی سے جسم کے گرد لپیٹا اور منہ سر ڈھانپ لیا۔ عبدال کو خدا حافظ کہہ کر میں اس پگڈنڈی کی طرف بڑھا جو کھیتوں کے درمیان سے بل کھاتی ہوئی ٹیلے تک پہنچتی تھی اور پھر ڈیرے کے داخلی دروازے تک لے جاتی تھی۔ ہوا چونکہ سامنے کی طرف سے آ رہی تھی، لہٰذا چلنے میں معمول سے کئی گنا زیادہ طاقت صرف ہو رہی تھی۔ ٹیلے کی ڈھلان پر پہنچ کر چلنا اور مشکل ہو گیا۔ میں نے دیکھا داخلی دروازے پر لہرانے والا دیو ہیکل جھنڈا 70 کے زاویے سے زمین کی طرف جھکا ہوا ہے۔ کسی درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخیں اڑتی ہوئی آ رہی تھی اور داخلی دروازے کے قریب کھڑی ایک بائیسیکل سے الجھی ہوئی تھی۔ ڈیرے کی بیشتر بتیاں بجھ چکی تھیں، لیکن احاطے میں 1-2 گیس لیمپ روشن تھے۔ میں منہ سر لپیٹے احاطے میں داخل ہوا اور اس برآمدے میں جا بیٹھا جہاں پہلے سے 10-15 افراد سکڑے سے میں بیٹھے تھے اور اس طوفان بلاخیز کا نظارہ کر رہے تھے۔ ڈیرے کے اندرونی دروازے بند کر دیے گئے تھے تاکہ کمرے گرد و غبار کی ورش سے محفوظ رہیں۔ احاطے میں بچھی ہوئی صفیں وغیرہ لپیٹ کر برآمدے کے گوشے میں ڈال دی گئی تھیں۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ کوئی شے
فرش پر گر کر چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ یہ ایک بڑے سائز کا گیس لیمپ تھا جو برآمدے کے ایک محرابی در میں جھول رہا تھا۔ برآمدے کی مدھم روشنی کچھ اور مان پڑ گئی۔ میں نے برآمدے میں بیٹھے افراد کو غور سے دیکھا۔ ان میں مجھے مردوں کے علاوہ 2-3 عمر رسیدہ عورتیں بھی نظر آئیں، لیکن کوئی نوجوان لڑکی دکھائی نہیں دی۔ عبدال نے مجھے بتایا تھا کہ سعیدہ کی ماں گورے رنگ کی دبلی پتلی عورت ہے اور اس کی ایک آنکھ خراب ہے، لیکن ان عورتوں میں اس حلیے کی کوئی عورت نہیں تھی۔ معلوم نہیں وہ ماں بیٹی کہاں تھی اور اس ڈیرے پر تھی بھی یا نہیں۔ کچھ دیر بعد زور کی بارش ہونے لگی۔ بارش سے گرد و غبار تو کم ہو گیا، لیکن ہوا کا زور ٹوٹنے میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران میں حضرت گرو کا کوئی مصاحب مجمع میں آ بیٹھا اور اس نے حاضرین کو کوئی وظیفہ کرانا شروع کیا۔ یہ وظیفہ یا جاپ سنسکرت زبان میں تھا۔ حاضرین وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سر بھی ہلا رہے تھے۔ میں بھی سر ہلانے لگا اور اپنی آواز مجمع کی آواز میں ملانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ سلسلہ قریباً 1 گھنٹہ جاری رہا۔ ہوا کی شدت کم ہوئی تو برآمدے میں 2-3 گیس لیمپ مزید روشن کر دیے گئے۔ روشنی میرے لیے خطرناک تھی۔ میں نے اپنی گردن یوں جھکا لی کہ تھوڑی سینے سے جا لگی۔ سر پر چادر تھی۔ اور بھی کئی افراد اسی طرح مراقبے کے انداز میں بیٹھے تھے۔ جب تک کوئی خاص طور پر مجھے پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا، میرا کسی کی نظر میں آنا ممکن نہیں تھا۔ صحن میں ایک دیوار کے ساتھ چھوٹے چھوٹے 5-6 حجرے سے بنے تھے۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہاں چلہ کاٹنے والے لوگ بیٹھتے ہیں یا وہ لوگ رہتے ہیں جو دور دراز دیہات سے آتے ہیں اور ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ 1-2 روز ڈیرے پر رہیں۔ میں یوں ہی بے خیالی میں ان حجروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک حجرے کا دروازہ کھلا اور کوئی عورت ہاتھ میں مٹی کا لوٹا اٹھائے غسل خانوں کی طرف بڑھی۔ برآمدے کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ چند لمحوں کے لیے روشنی میں آئی تو میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کی ایک آنکھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بلا شبہ یہی سعیدہ کی ماں تھی۔ اس کا جسم دبلا پتلا اور رنگ غیر معمولی طور پر گورا تھا۔ وہ پھولدار ٹائلوں والے فرش پر دھیرے دھیرے پاؤں رکھتی غسل خانے کی طرف جا رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر حجرہ نما کوٹریوں کی طرف آ گیا۔ عورت جس حجرے سے نکل کر گئی تھی اس کا دروازہ اد کھلا تھا۔ میں اندر جھانک کر دیکھ سکتا تھا کہ سعیدہ بھی اس کے ساتھ ہے یا نہیں۔ میں نے حجرے میں جھانکا۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں وہ بالکل خالی نظر آ رہا تھا۔ میں احاطے کا چکر کاٹ کر واپس مجمع میں آ بیٹھا۔ رسٹ واچ کی طرف دیکھا تو وہ 8:30 کا وقت بتا رہی تھی۔ مجھے آستانے پر آئے ہوئے اب تقریباً 2.5 گھنٹے ہو چلے تھے، لیکن ابھی تک حضرت گرو کی صورت نظر نہیں آئی تھی۔ ہوا بدستور چل رہی تھی، لیکن اب گاہے بگاہے ہوا کے جھونکوں کے ساتھ بارش کے چھینٹے بھی شامل ہو جاتے تھے۔ جوں جوں رات ہوتی گئی، برآمدے میں بیٹھے افراد پر نیند غالب آتی گئی۔ وظیفہ پڑھوانے والا خود بھی نیند کے جھونکوں میں تھا۔ حاضرین میں سے کچھ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اونگ رہے تھے۔ جو زیادہ تنگ تھے وہ وہیں صفوں پر آڑے ترچھے لیٹ گئے تھے اور چادریں اوڑھ لی تھیں۔ میں بھی ایک دیوار کے ساتھ لیٹ گیا اور سرتاپا چادر اوڑھ لی۔ ابھی تک کسی نے مجھ سے باس پرس نہیں کی تھی۔ بہرحال میں ہر قسم کی صورتحال کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ آدھے پون گھنٹے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ برآمدے کے بیشتر گیس لیمپ بجھا دیے گئے ہیں۔ میں نے سر سے چادر سرکا کر دیکھا۔ اب صرف برآمدوں کے وسط میں 2 لالٹینیں روشن تھیں۔ حضرت گرو کے ہٹے کٹے چیلے سخت لہجے میں لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ وہ یوں آڑے ترچے نہ لیٹیں۔ مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ شاید وہ مجھ تک بھی آئیں، لیکن خیریت گزری۔ تھوڑی دیر بعد برآمدے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے 10-15 منٹ انتظار کیا، پھر چادر سرکائی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چادر کو بکل کی طرح لپیٹ کر میں نے پسٹل اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ڈیرے کے اندرونی حصے کی طرف چل دیا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ ارد گرد کوئی منتظم موجود نہیں۔ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر میں ایک تنگ دروازے میں داخل ہوا اور چھوٹی سی راہداری میں پہنچ گیا۔ یہاں اگر بتیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور طاق دانوں میں پیتل کے چراغ روشن تھے۔ بڑا خوابناک سا ماحول تھا۔ میں نے ایک چھوٹے سے چبوترے پر کسی دھات کی ایک قد آدم مورتی کو بھی دیکھا۔ یہ کسی دیوی کی مورتی تھی۔ اس نیم اریا مورتی کے پورے جسم پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اچانک ایک آہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ میں تیزی سے اپنے دائیں پہلو پر جھکا۔ ایک پرچھائی سی لہرا کر میرے قریب سے گزر گئی۔ میں نے دیکھا یہ ایک تنومند چیلا تھا۔ اس نے اچانک جھپٹ کر مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑنے کی کوشش کی تھی اور وار خالی جانے کے سبب دیوار سے ٹکرایا تھا۔ میں نے پھرتی سے اپنا گھٹنا اس کی پسلیوں میں مارا۔ اس کے حلق سے کراہتی ہوئی آواز نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، اس کی ہٹی کٹی گردن میرے دائیں بازو میں جکڑی جا چکی تھی۔ یہ وہ مخصوص گرفت تھی جو میرے مد مقابل کو لاچار کر دیتی تھی۔ میں نے گردن کو نیچے کی طرف جھکا کر زیریں حصے پر دباؤ ڈالا۔
پہرے دار چیلا کوئی آواز نکالے بغیر میری باہوں میں جھول گیا۔ میں نے اسے آرام سے فرش پر لٹا دیا۔ اس کے پیٹ پر سے چوغا نما کرتا اوپر ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا یہاں چمڑے کی پٹی میں ایک خمدار خنجر بندھا ہوا ہے۔ یہ رام پوری خنجر تھا، لیکن اس خنجر سے ذرا بڑا تھا جو میری پنڈلی سے لگا رہتا تھا۔ میں نے خطرناک خنجر چیلے کے جسم سے الگ کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور چیلے کو گھسیٹ کر تنگ راہداری کے ایک تاریک گوشے میں ڈال دیا۔ اس ساری کارروائی کے دوران کوئی بھی غیر معمولی آہٹ نہیں ابھری۔ پھر بھی میں کچھ دیر ایک نیم تاریک گوشے میں ساکت کھڑا رہا اور رد عمل کا انتظار کرتا رہا۔ مطمئن ہونے کے بعد میں نے باہر راہداری میں نگاہ دوڑائی۔ یہاں صرف 2 دروازے تھے۔ ایک دروازے کے باہر مجھے وہی چپل نظر آئی جو اس سے پہلے میں جگرگاں کی حویلی میں دیکھ چکا تھا۔ اس پر 2 سرخ نگینے جڑے ہوئے تھے۔ یہ حضرت گرو جی کی چپل تھی اور میں اسے بآسانی شناخت کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ حضرت گرو اسی کمرے میں موجود تھا۔ میں نے ہاتھ کی پشت سے دروازے پر مدھم سی دستک دی۔ اندر کہیں کھٹ پٹ ہوئی اور چند لمحے بعد دروازے میں جھری نمودار ہو گئی۔ کون ہے؟ ایک خوابدیدہ سی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ یہ حضرت گرو کی آواز تھی۔ میں نے دروازے کو زور سے دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ بے حد آسانی کے ساتھ میں نے اپنا ایک بازو حضرت گرو کی گردن میں حمائل کر دیا۔ اس بازو کی گرفت نے حضرت گرو کو اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ مدھم سی آواز بھی نکال سکتا۔ یہی وقت تھا جب میرے کانوں میں ایک نسوانی چیخ گونجی۔ اس چیخ پر توجہ دیے بغیر میں نے اپنا فارغ ہاتھ دروازے کی طرف بڑھایا اور اندر سے بولٹ کر دیا۔ اس کمرے میں بھی لالٹین روشن تھی۔ ایک بڑے سائز کی چارپائی پر مجھے کوئی لیٹا نظر آیا۔ اس نے ایک کمبل نما شہ سر سے پاؤں تک اوڑھ لی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جو ابھی چیخی تھی۔ وہ ابھی بھی کمبل کے نیچے ڈری ڈری آواز میں رو رہی تھی۔ میرے بازوؤں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ گرو جی کی آنکھیں حلقوں سے ابل آئی تھیں اور منہ بھاڑ کی طرح کھل گیا تھا۔ میں نے پسٹل کی سیاہ نال اس کے منہ میں داخل کر دی۔ خبردار، آواز نکالی تو ڈھیر کر دوں گا۔ میری صورت پہچان کر حضرت گرو کی پھٹی پھٹی آنکھیں اور پھٹ گئیں۔ غالباً اسے وہ سارے مناظر یاد آ گئے تھے جو حویلی میں اس کی آنکھوں کے سامنے رقصاں ہوئے تھے۔ میں نے حضرت گرو کی گردن پر سے گرفت ختم کی اور اپنا ہاتھ اس کے پورے جسم پر گھمایا۔ مجھے خدشہ تھا کہ حضرت گرو نے اپنے لباس میں کوئی ہتھیار نہ چھپا رکھا ہو۔ یہ خدشہ غلط ثابت ہوا۔ رات کے اس پہر اس محفوظ خوابگاہ میں حضرت گرو نے اپنے ساتھ کوئی ہتھیار رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ ایک طویل چوغا پہنے ہوئے تھا۔ چوغے کے نیچے ریشمی پاجامہ تھا۔ میں نے پسٹل حضرت گرو کے منہ سے نکال کر اس کے سینے پر رکھا اور اسے دھکیل کر دیوار کے ساتھ گھما دیا۔ اچانک مسہری پر موجود عورت کمبل ایک طرف پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ گوری چٹی جواں سال لڑکی تھی۔ اس کی صورت دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سیدہ ہے۔ وہ ویسا ہی پھولدار چھینٹ کا لباس پہنے ہوئے تھی جیسا اس کی ماں نے پہن رکھا تھا۔ اس کے شہد رنگ بال منتشر تھے اور آنکھوں میں نیند کی سرخی تھی۔ وہ تڑپ کر مسہری سے اتری اور میرے پاؤں میں گر پڑی۔ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو ان کو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ان پر ہاتھ مت اٹھاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے اسے پاؤں سے دھکیل کر پیچھے ہٹایا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ بہت کرنی والے فقیر ہیں، تمہیں مٹی کا ڈھیر بنا دیں گے، ان سے گستاخی مت کرو۔ یہ تو خود مٹی کا ڈھیر ہے، یہ کسی کا کیا بگاڑے گا؟ میں نے کہا اور ایک زور کا جھاپڑ حضرت گرو کے رخسار پر لگایا۔ وہ لڑکھڑا کر رہ گیا۔ سیدہ کے منہ سے پھر دبی دبی چیخ نکل گئی۔ اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا اور آنکھیں خوف اور حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ شاید وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ حضرت گرو جیسی برگزیدہ ہستی کے ساتھ ایسا سلوک ہو سکتا ہے۔ غالباً اسے خدشہ تھا کہ ابھی زمین پھٹ جائے گی یا آسمان ٹوٹ کر سر پر آن گرے گا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے پسٹل کی نال حضرت گرو کی پیشانی سے لگا دی۔ خبردار، اگر میری مرضی کے بغیر ایک لفظ بھی بولا نا تو فائر کر دوں گا۔ حضرت گرو تلملا کر رہ گیا۔ دستک دوبارہ ہوئی۔ یہ بڑی مؤدبانہ دستک تھی۔ اس مرتبہ کسی نے کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس بھی دلایا۔ چند لمحے کے توقف سے دستک دینے والے کی آواز آئی، سب اچھا تو ہے نا حضرت جی؟ میں نے انگلی ٹریگر پر رکھی اور حضرت گرو کے کان میں نہایت سرد لہجے میں سرگوشی کی، جواب دو کہ سب ٹھیک ہے۔ حضرت گرو کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ میں نے پیشانی پر پسٹل کی نال کا دباؤ بڑھا دیا۔ سیدہ دبی دبی سسکیاں لے رہی تھی۔ حضرت گرو نے مری ہوئی سی آواز میں کہا، سب ٹھیک ہے پردیپ کمار، تم جاؤ۔ بہت اچھا۔ دروازے کے باہر سے آواز آئی اور قدموں کی چاپ دور ہوتی چلی گئی۔ غالباً وہ شخص سیدہ کی چیخ سن کر آیا تھا۔
حضرت گرو کا تسلی آمیز جواب سن کر وہ واپس چلا گیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ راہداری کے آخری سرے پر اپنے بے ہوش ساتھی کو نہ دیکھ لے۔ بہرحال خیریت گزری۔ دروازے کی دوسری جانب گہری خاموشی طاری رہی۔ لڑکی نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کھاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ مجھے اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ صحیح تھا کہ وہ خالص دیہاتی اور ان پڑھ لڑکی تھی، لیکن ایسی بھی کیا سادگی، انسان اپنا سب کچھ لٹا دے اور اسے ہوش نہ آئے۔ وہ اس خوابگاہ میں حضرت گرو کے رحم و کرم پر پڑی تھی اور اس کی ماں باہر حجرے میں وظیفے پڑھ رہی تھی۔ میں نے لڑکی کو ڈانٹ کر کہا کہ وہ بالکل خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ جائے اور میرے کسی کام میں دخل نہ دے۔ میری ڈانٹ نے اسے سہما دیا اور وہ میری ہدایت کے مطابق چارپائی پر جا بیٹھی۔ اس کا سارا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ میں نے حضرت گرو سے کہا کہ وہ فرش پر بیٹھ جائے۔ اس کی خوبصورت مریدنی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ یہ حضرت گرو کے لیے بے حد توہین آمیز تھا کہ وہ فرش پر بیٹھے۔ اس نے دبے دبے لہجے میں احتجاج کیا، یہ تم اچھا نہیں کر رہے، تمہیں سخت سزا بھگتنی پڑے گی اس کی۔ تیری تو میں… میرے منہ سے گالیاں ابل پڑی۔ پسٹل کا دستہ میں نے زور سے حضرت گرو کے سر پہ دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا۔ میں نے اسے سر کے بالوں سے کھینچا اور اٹھا کر دیوار کے سہارے بٹھا دیا۔ لو، اپنے پاؤں میں باندھو اسے، میں نے ایک ہزار بند اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ پہلے تو اس نے پس و پیش سے کام لیا، لیکن پھر جب میں نے پسٹل کے دستے سے ضرب لگانے کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ جلدی جلدی اپنے پاؤں ہزار بند میں باندھنے لگا۔ میں نے اپنی نگرانی میں مضبوط گرہ لگوائیں، پھر پسٹل ایک طرف رکھا اور حضرت گرو کو اوندھے منہ فرش پر گرا دیا۔ چند لمحے بعد میں اس کے ہاتھ بھی پردے کی ایک ڈوری سے باندھ چکا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے مسحری کے ایک ریشمی تکیے میں سے روئی نکالی اور اسے بال پوائنٹ کی مدد سے اچھی طرح حضرت گرو کے دونوں کانوں میں ٹھونس دیا۔ اب مجھے حضرت گرو کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں لڑکی کے پاس آ بیٹھا، اس کا نام پتہ پوچھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے بتا دیا۔ وہ خوبصورت لیکن بے وقوفی کی حد تک سادہ مزاج تھی۔ ایسی دوشیزہ اس پکے ہوئے پھلدار درخت کی طرح ہوتی ہے جو سرے راہ لگا ہو اور ہر آتا جاتا اس پر رال ٹپکانے لگے۔ یقینی بات تھی کہ حضرت گرو نے بھی اس پر رال ٹپکائی تھی اور اس کی خوشہ چینی میں کامیاب رہا تھا۔ میں نے حضرت گرو کی مشقیں کسنے کے بعد اسے کروٹ کے بل لٹایا تھا۔ یوں لیٹنے سے اس کا منہ دیوار کی طرف ہو گیا تھا اور وہ ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ کان بند ہونے کی وجہ سے وہ ہماری آواز بھی واضح طور پر نہیں سن سکتا تھا۔ کسی کو مدد کے لیے پکارنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے اسے اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا تھا کہ اگر اس نے آواز نکالنے کی کوشش بھی کی تو اس کی یہ منحوس زندگی کی آخری آواز ہوگی۔ میں نے سرگوشی کے لہجے میں سیدہ سے پوچھا کہ وہ یہاں حضرت گرو کی خوابگاہ میں کس حیثیت سے موجود ہے۔ سیدہ کے چہرے پر خجالت آمیز خوف بکھر گیا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے لیکن وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ وہ مجھے اپنا ہمدرد سمجھ کر سب کچھ صاف صاف بتا دے۔ میرے ہاتھوں حضرت گرو کی ذلت دیکھ کر سیدہ سخت تذبذب کا شکار ہو چکی تھی۔ اب تک حضرت گرو کا جو چمکدار تصور اس کے ذہن میں تھا اور اگر اوجھل نہیں ہوا تھا تو دھندلا ضرور گیا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ بولی، حضرت گرو جو کچھ کر رہے تھے وہ آسمانی حکم تھا۔ وہ اس کام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن آسمانی حکم کی وجہ سے وہ مجبور تھے۔ وہ ایسا نہ کرتے تو میرے گھر پر سخت آفت آتی۔ آسمانی حکم؟ یہ کیا چیز ہے؟ غیب کی آواز، میں نے خود اپنے کانوں سے سنی تھی۔ اس آواز نے حضرت گرو کو حکم دیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ میرے لیے اندازہ لگانا قطعاً مشکل نہیں تھا کہ حضرت گرو نے اس سیدھی سادی لڑکی کو اپنے کسی شوبدے کے جال میں پھنسایا ہے اور اسے اتنا ہراساں کیا ہے کہ وہ اس کی ہر شیطانی خواہش کی تکمیل پر آمادہ ہو گئی ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ دور دراز دیہاتی علاقوں میں ایسے عیار عاملوں کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ میں نے سیدہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، تمہارے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی کہ یہ شخص اول درجے کا جھوٹا اور مکار ہے؟ تمہارے سامنے میں نے اس کی کیا تربت بنائی ہے؟ اگر اس کے پاس کوئی علم یا شکتی ہوتی تو یہ اتنا بے عزت کیوں ہوتا؟ اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، جگرگا میں بھی یہ میرے ہاتھوں ایسے ہی خوار ہو چکا ہے۔ تم نے اس کے ماتھے اور تھوڑی پر چوٹ کا نشان دیکھا ہوگا، یہ اسی مار کی نشانیاں جو اسے میں نے لگائی تھیں۔ آپ اس علاقے میں نئے لگتے ہیں، آپ حضرت جی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ بڑے اللہ والے ہیں، جب غصے میں آتے ہیں تو کمزور دل کے لوگ ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی ان کی آواز سنی ہے؟ زور سے بولتے ہیں تو یہ آواز پورے گاؤں میں سنی جاتی ہے۔ لڑکی اس شعبے کا ذکر کر رہی تھی جس کا پول میں نے چودھری کی حویلی میں کھولا تھا۔ حضرت گرو کی بغل میں سے ایمپلیفائر اور مائکرو فون کے علاوہ بیٹری بھی برآمد ہوئی تھی۔ وہ جب خود کو تیش اور جلال میں ظاہر کرنا چاہتا تھا تو ایک بٹن دبا کر مائکرو فون آن کر دیتا تھا۔
ایک دم اس کی آواز کئی گنا بلند ہو جاتی تھی۔ اب میں سادہ لڑکی کو کیسے ساری بات سمجھاتا؟ بی بی، یہ سب اس فراڈیے کی چکر بازیاں ہیں۔ یہ اپنی بغل میں ایک چھوٹا سا لاؤڈ اسپیکر چھپا کر رکھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسپیکر یہیں اس کمرے میں موجود ہو۔ لڑکی کو مجھ سے اختلافات تھے، بہرحال اب وہ میری بات توجہ سے سن رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ حضرت گرو کے حوالے سے اس کا عقیدہ متزلزل ہو رہا ہے۔ صدیوں پرانی توہم پرستی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوا کرتی، سالہ سال اور نسل در نسل اس میں دراڑیں پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر وہ ٹوٹتی پھوٹتی ہے۔ سب کچھ سیدہ کے سامنے تھا، پھر بھی وہ حضرت گرو کے خلاف کھل کر نہیں بول سکتی تھی۔ یہ کمرہ ڈیرے کے اندرونی حصے میں واقع تھا، تاہم طوفان باد و بارہ کی پھنکاریں یہاں تک پہنچ رہی تھیں۔ گاہے بگاہے بادل زور سے گرجتا تھا اور در و دیوار لرز جاتے تھے۔ میں نے سیدہ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی روداد شروع سے سنائے۔ پہلے تو وہ ہچکچائی، پھر آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔